मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध और जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा,
اور یہ ہی ثبوت ہے، میں نے تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں، یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دم ہی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا۔ کئی لوگ، کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اور سب مذہب کی اچھی چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے۔ میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے، کتنے مختلف گروہ ہیں، ہزاروں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں، ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں، کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے، بالکل صحیح۔ میرا پہلا سوال، آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو۔ آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں۔ سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، جو اچھی چیزیں اس آیت میں لے چکا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے، ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے، تو اس کو نکالیں گے نا۔ لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں، منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے، ہر مذہب کی اچھی چیز ہوں گی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ، اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ یہ چیلنج ہے، کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہون دو، کوئی بھی سوامی ہون دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، حق بات جو نکلی، لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس لیے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نازل کی، قرآن شریف، وہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے، اس کے اوپر عمل ہونا ہی چاہیے۔ آپ کا تیسرا سوال، کیا یہ ہندو جو ہے انہیریٹنس کے اندر، یہ انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر، 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ہم ول میں دے سکتے، دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اسلام کے جو ول کے اندر جو آتا ہے انہیریٹنس، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، 12 اور 176، اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائیداد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا۔ آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو 1/6 ملے گا۔ صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو 1/6، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا 1/3۔ آگے بڑھتی آیت نمبر 12 پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لیے چھوڑیں گی، اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملے گا، بچے ہیں تو 1/4 ملے گا۔ آپ جو آپ کے بیویاں کے لیے چھوڑتے ہیں، بچے نہیں تو ان کو ملے گا 1/4، 1/4، بچے ہیں تو 1/8، 1/8۔ یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا، آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 12۔ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ول کرنا چاہتے ہیں اپنی جائیداد، میکسیمم 1/3، لیکن یہ ول جو کریں گے آپ،
یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بڑے بیٹے سے, اس لیے اس کو زیادہ دوں گا, یہ بالکل غلط ہے. لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیریٹنس کے, ان کو آپ 1/3 حصہ دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے, آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کون روک رہا ہے؟ انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ول کریں گے, کیا میں میرا 1/3 حصہ دینا چاہتا ہوں, کوئی بھی روک لے سکتا ہوں, میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں. اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے سچا دھرم, آپ اسلام قبول کر سکتے, ہم آپ کو ویلکم کرتے. اللہ ایک ہے, اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا ہے لائف اسٹائل کا, جھگڑا ہے کلچر کا, سنسکرتی کا. اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے, یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے, یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے, بھگوان ایک ہے. سب مانتے کیسے اسی کی عبادت کرنا چاہیے, لیکن ہر مذہب اپنی کلچر, اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے. بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے, ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے, میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے. یہ میرا فیلڈ ہے, یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے, کہ بھگوان ایک ہے. کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں, ناستک کہتے. اور جو لوگ کہتے بھگوان میں مانتے ہیں, ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا. کتنے لوگ 3 میں مانتے, کتنے لوگ 100 میں مانتے, کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے. تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا, ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے, اس سے میں متفق نہیں ہوں. دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان, ایک ہی ایشور کو پوچھتے ہیں, کہ عبادت کرتے, یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں. یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے کہ بھگوان ایک ہے, یہاں تک کہ تو صحیح ہے, اکثر, سب نے اکثر, لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے, یہ بالکل غلط ہے. سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوچھتے. مثال کے طور پہ اکثر قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں, اسے کہتے ہیں شرک. آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے, مالک ایک ہے, بولیں گے, لیکن جا رہے پوچھ رہے, بدھ کو پوچھ رہے, کبھی اس کو پوچھتے, کبھی اس کو پوچھتے. تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے, بائبل پڑھو, وید پڑھو, یہ سب اس کی ممانعت ہے. یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا. اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے, بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک ہی ایشور, ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں, ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے, یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے, بیسک پیغام, وہ سیم ہے, وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے, ایک ایشور کی عبادت کرو, وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں, اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا, ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے, وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
वैलुल मिम्मा यक्सिबून। इसके मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले बार 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। हाँ, मेरा नाम लीला है, मैं जेएनयू से आई हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुस्लिम, दलित और हिंदू महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और अगर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं तो गुजरात में जो दंगा हुआ, उसने मुस्लिम महिलाओं के साथ ही रेप क्यों किया गया पकड़ पकड़ कर? बहन का सवाल है कि आप मुस्लिम, हिंदू और दलित को किस दृष्टि से देखते हैं, और अगर एक है तो जो गुजरात में सिर्फ मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हुआ? पहला सवाल का जवाब, किस दृष्टि से मैं हिंदू, दलित और मुसलमानों को देखता हूं? इंसान की दृष्टि से, इंसान की दृष्टि से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम हर बनी आदम, हर आदम के औलाद पे करम फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते लक़द कर्रमना बनी आदम, हर आदम के औलाद, हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाए। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो या इंग्लैंड में हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, या किस भी मजहब में पैदा हो, समझ के अल्लाह ताला ने हर बनी आदम के ऊपर करम फरमाया। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हिदायत दी किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करना। और जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदू मजहब की किताबों का मुताला किया हूं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह,
دلت جو ہے، جیسے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بابا صاحب امبیڈکر مرنے کے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بدھزم ایکسیپٹ کیا. وہ اسلام سے متاثر تھے، کچھ مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا، وہ بدھزم. اور جو دلت ہے وہ ایکچولی دیکھے جاؤ تو نیو بدھسٹ ہے. افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اور جب سینسس ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمار کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. بابا صاحب امبیڈکر لگ بھگ 300 ملین 30 کروڑ لوگ کو، لگ بھگ 30 کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارا پانے کے لیے، کاسٹ سسٹم سے چھٹکارا پانے کے لیے علیحدہ ہوئے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سینسس میں جب ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے. دلت ہندو نہیں ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے دلت کو کاسٹ سسٹم، جات پاتی سے چھٹکارا پانے کے لیے ان نے بدھزم ایکسیپٹ کیا. اسے کہتے ہیں نیو بدھسٹ. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب بھی میں نے پڑھا، اور اگر آپ پڑھیں گے ریڈرز آف ہندوازم والیوم نمبر 4، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کرشن کے 16,108 بیویاں تھے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاسٹ سسٹم غلط ہے. اور صرف بابا صاحب امبیڈکر نے بھی نہیں، مثال کے طور پہ راجا رام موہن رائے، وہ بھی کاسٹ سسٹم کے خلاف تھے. جسٹس رانا ڈے، راجا رام موہن رائے بنگال سے تھے، جسٹس رانا ڈے بمبئی کے تھے. یہ سب وہ ہندو ریفارمرز. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنشد اور وید کی طرف آنا چاہیے. اور سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج شروع کیے، ان کا بھی نظریہ تھا کہ وید کی طرف آنا چاہیے، وہ صحیح دھرم ہے. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہندو دھرم کی کتاب پڑھ چکا ہوں الحمدللہ، بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اور میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات پہ سہمت ہو جو ہم میں یکساں ہے، اور اس کے اوپر عمل کرے. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو یکساں ہے، اور جو آخری کے مقرر نے کہا جو یکساں ہے دیگر مذاہب کے، اس بات کو لو، لیکن صرف ذکر مت کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو. سارے مذہب کی کتاب، چاہے ہندو مذہب ہو یا سکھ مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا یہود مذہب ہو، ساری مذہب کی کتاب یہ کہتے کہ بھگوان ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے نہ کوئی امیج ہے نہ کوئی تصویر ہے. اور ہر مذہب کا مطالعہ کریں گے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ایشور، بھگوان، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور ان مذہب کی کتابوں میں ہندوازم، جوڈائزم، کرسچینٹی، ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنی مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو آپ اور قریب آئیں گے. اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ کے خواہش پہ نچھاور کرنا. اور جو شخص اپنی خواہش اللہ کی خواہش یا بھگوان کے خواہش میں نچھاور کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گجرات میں کیوں صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا تھا. وہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا، مجھ سے نہیں. میں تو موجود نہیں تھا، میں نے ان سے نہیں کہا. ہو سکتا ہے جس طریقے سے شنکراچاریہ نے کہا، اور میں نے میری تقریر میں بھی کہا کہ یہ چیز ہے پولیٹیشین کی وجہ سے. پولیٹیشین، یہ جو دنگا فساد جو ہوتا ہے اس دیش میں دنیا میں سب سے زیادہ دنگا فساد ہوتے. کوئی ملک میں جو دنیا میں دنگا فساد ہوتے وہ ہندوستان نمبر 1. اور اس کے مین کارن ہے نہ کہ ہندو مسلم میں جھگڑا ہے، میرے حساب سے مین کارن ہے پولیٹیشین. کیونکہ ان کا مین مقصد ہے کہ ووٹ اکٹھا کرنے کے لیے وہ دنگا فساد کرتے ہیں، مذہب کا استعمال کرتے. اسی طریقے سے گجرات میں یہ دنگا فساد کرنے کے لیے کئی دلتوں کا سہارا لیا، ان کو بھڑکایا گیا. ان کا مین مقصد تھا کہ ووٹ جیتنا. جس طرح شنکراچاریہ نے کہا کہ ووٹ جیتنے کے لیے، میں نے کہوں گا کہ 100% پولیٹیشین خراب ہے، اکثر کہتا ہوں، اکثر، زیادہ تر. اور یہ اسی لیے یہ دنگا فساد ہوتا ہے ووٹ کے بنیاد کے لیے. اگر یہ پولیٹیشین کی جو یہ ووٹ بینک نکال دے تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی عمل ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو سلامتی، ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ایک ایڈوکیٹ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان میں 80% یعنی کہ 80% جو آبادی ہے وہ ہندوؤں کی ہے اور 20% جو آبادی ہے وہ مسلمز کی ہے. لیکن ان کے درمیان میں یہ ایک غلط فہمی ہے جو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شاید صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک فیلنگز ہے ان کے درمیان کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلایا گیا تھا اور یہ کہ 3 سے 6 ہزار کے قریب جو ہے ہندو کے مندروں کو جو ہے وہ مسجد بنایا گیا تھا. اور کافی سارے یعنی کہ خاص طور پر اورنگزیب کے دور میں جب وہ حکومت کر رہے تھے بھارت پر، تو اس کے دور میں کافی سارے ہندوؤں کو جو ہے زبردستی مسلمان کیا گیا تھا. تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات تو بالکل مانی نہیں جا سکتی اور یہ افواہ ہے اور ایک غلط فہمی ہے کہ 3000 سے لے کر 6000 تک مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا گیا یا ان مندروں کو گرایا گیا. یہ بالکل غلط ہے. ہاں، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کچھ مندروں کو مساجد میں تبدیل کیا گیا ہو یا ان کو گرا دیا گیا ہو اور ان کی جگہ مساجد بنا دی گئی ہو، یہ ممکن ہے. لیکن اتنی زیادہ بڑی تعداد میں مندروں کو گرانا اور ان کو مسجد بنانا، یہ بات مانی ہی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی ثبوت ہے اور یہ بے بنیاد بات ہے. اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ہسٹوریکل ریکارڈ میں بھی کہیں پر بھی یہ بات نہیں پائی جاتی. کچھ اگر مسلمان راجاؤں نے اپنے دور میں مطلب حکومت کے دور میں اگر کچھ غلط کام کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کا پورا اسلام غلط ہے. جیسے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو جو ہے وہ جلایا تھا، تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری کی پوری عیسائیت یا کرسچینٹی مذہب جو ہے الزام سارا کا سارا اس پر ہے، یا کرسچینٹی مذہب ایسا کہتا تھا اس کو کرنے کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں تو بلکہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کسی مذہب کے بندے کو بھی جو ہے تکلیف نہیں دینی چاہیے، ان کو گالی نہیں دینی چاہیے، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اسلام تو اس چیز کا سبق دیتا ہے. اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر ہندوستان میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے تو پھر یہ کہنا کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا اور لوگوں سے قبول کروایا گیا اور 3 سے لے کے 6 ہزار تک کی تعداد میں مندر گرائے گئے، یہ بات کس طرح مانی جائے؟ اگر ایسا سچ ہوتا تو کیا زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی نہ ہوتی اور بلکہ ہندو تو موجود ہی نہ ہوتے؟ تو ایک کہاوت ہے کہ دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی، وچ مینس کہ ہر کمیونٹی میں، ہر مذہب میں جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے مذہب کو یا پوری کی پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ غلط قرار دے دیا جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو غلط کام کر دیتے ہیں. کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مکمل 100% اسلام پر عمل نہیں کرتا. کوئی 10% کرتا ہے، کوئی 5%، کوئی 50% کرتا ہے اور کوئی تو بالکل بھی نہیں کرتا، صرف نام کا مسلمان ہوتا ہے. اب اگر وہ کہیں پر جا کے کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام اس چیز کا سبق دیتا ہے یا اسلام اس چیز کو سکھاتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گی دوبارہ سے کہ میڈیا جو ہے وہ ان باتوں کو پکڑ کے بہت زیادہ اچھالتا ہے، بہت زیادہ جو ہے اس بات کو بڑھاوا دیتا ہے اور ساتھ میں کتابیں چھاپی جاتی ہیں تاکہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جا سکے، اسلام مخالفین کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے، سیاسی بنیادوں پر یا جس کسی بنیادوں پر بھی ہو. لیکن یہ چیزیں لوگوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں. اور جہاں تک ان کے دوسرے سوال کا تعلق تھا کہ قانون الگ الگ کیوں ہیں، ایک ہی سول کوڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے حد تک بات نہیں ہے. ہندوؤں کے اپنے ذات کے اندر یعنی کہ ہندو مذہب کے اندر اتنے زیادہ فرقے ہیں کہ اگر ہندوؤں کے لیے بھی ایک کامن سول کوڈ بنایا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہندو بھی اس پر عمل نہیں کر پائیں گے اور وہاں پر بھی کوئی قانون سب پر جو ہے وہ لاگو نہیں کر پائیں گے سول کوڈز کے اندر. اور اسلام میں جائیداد کی تقسیم تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو جو ہے بھائیوں سے آدھا حصہ ملتا ہے اور والدین کو جو ہے وہ 1/6 حصہ ملتا ہے جائیداد کا. اور اگر مرحوم کے بچے نہیں ہیں تو پھر اس کی والدہ کو 1/3 حصہ ملے گا. اور اگر بیوی وفات پا جاتی ہے تو بچے نہیں ہیں اگر ان کے، تو پھر بیوی جو کچھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس کا آدھا جو ہے وہ شوہر کو ملتا ہے. اور بچے ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ جو ہے وہ شوہر کو ملے گا بیوی کی جائیداد میں سے. اور اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کی بیوی کو 1/4 حصہ جو ہے اس کی جائیداد کا ملے گا.
اور بچے ہونے کی صورت میں اس کو 1/8 حصہ ملے گا. اور یہ ساری تفصیلات آپ کو سورہ النساء کی آیت 11 اور آیت 12 میں مل جائے گی. ان سارے حصے کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو یعنی کہ جو آپ کے انہیریٹرز ہیں جو وارثین ہیں ان کے علاوہ کسی کو اگر آپ یا وارثین میں سے بھی کسی کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو صرف 1/3 حصہ اپنی جائیداد کا دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. تو ہندو کمیونٹیز میں اگر دیکھا جائے تو کہیں پر بیٹیوں کو زیادہ دیا جاتا ہے, کہیں پر بیٹوں کو زیادہ دیا جاتا ہے, کہیں پر بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے, اور اس طرح کی جو ہے روایات چلتی رہتی ہے. تو ایک کامن سول کوڈ کا ہونا جہاں پر قوانین جو ہے ایک جیسے لاگو ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو شخص اپنی زندگی میں ول کرتا ہے یعنی کہ ابھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسلام میں, تو اگر اس کے علاوہ وارثین کے علاوہ وہ کسی کو اگر ول کرنا چاہے اپنی زندگی میں تو وہ 1/3 حصہ ول کر سکتا ہے, لیکن وہ وارثین میں سے لوگ نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے اسلامی جو ہے احکامات ہے سورہ النساء میں بیان ہے, تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آیات کے حوالے پہ آپ کو دے دی گئی ہیں. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی, کچھ انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے. اور ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت کرے. ہمیں وہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.